बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी गई है। ओहदे के लिए नाअहल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस आजम खान, जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने ये फैसला दिया है और उनको नाअहल करार दे दिया गया है ओहदे के लिए। अब मैं सबसे पहले आपके सामने एक बात रखूं कि ये डिग्री जाली नहीं है। जाली डिग्री क्या होती है? देखिए, जाली डिग्री ये होती है कि कोई एक इंडिविजुअल अपने घर पर वो जो पेपर जहां डिग्री अवार्ड होती है वो छाप ले और छापने के बाद उस पर अपना नाम लिखे, उसके बाद उस पर एक रोल नंबर वगैरह ये लिखे चीजें, और सिग्नेचर भी जाली हो, ये होगी जाली डिग्री। जाली नोट होता है, खुद बना लिया जाता है। ये डिग्री जो है ये जारी की जामिया कराची ने। तो ये जामिया कराची क्या कह रही है कि उन्होंने जाली डिग्री जारी की? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हमने उनकी जो डिग्री थी उसे कैंसिल किया है। तो ये जाली डिग्री नहीं है। अब बात हो रही है बेज़ाब्तगी की। जो डिक्लेरेशन था उस डिक्लेरेशन में एक जुमला मौजूद था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वॉज नेवर ए स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया लॉ कॉलेज। मैंने जो साथी साहब का इंटरव्यू किया, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें भी ये बात हुई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनके अंडर थे पीएसएफ, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसकी जो तंजीमें थी उसमें वो काम करते थे। तो वो उनके जूनियर थे और इस्लामिया लॉ कॉलेज में थे। ये चीज़ साबित शुदा, उन्होंने पर्चे दिए, ये चीज़ साबित शुदा, और जामिया कराची ने उनकी डिग्री जारी की। तो ये चीज़ अदालत में आज साबित शुदा। तो इस बुनियाद पे अगर कोई ये कह रहा है कि उनकी डिग्री जाली है तो ये बात तो गलत है। अब अदालत के फैसले में जो उनको नाअहल करार दिया गया, अदालत में क्या हुआ, इस पर पहले बात कर लेते, फिर मैं आऊँगा कुछ मजीद चीज़ों पर। इस केस के हवाले से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के द्वारा अमेरिका के हवाले से एक खबर मजीद हमारे सामने आ गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इस केस में हमारे सामने हकीकत क्या है, ये कि वो इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म नहीं थे, ये बात की जा रही ना। अगर तालिब इल्म नहीं थे तो फिर तमाम फॉर्म झूठे जमा कराए गए, तो रिकॉर्ड कहां से आया? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रिकॉर्ड कहां से आया? जस्टिस जहांगीरी को कराची यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं किया, तो कैसे पता चला कि कौन सा एनरोलमेंट नंबर कैसे, कब, किस तरह गलत इस्तेमाल हुआ? तो ये कहना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनकी डिग्री जाली है, ये सीधा सीधा गलत है। अब आप देखिए कि ये जो बात थी ना कि उन्हें इस्तीफा देने का मशवरा मिला था, वो आज जब बार बार दोहराई गई अदालत में, तो तब ये हुआ कि डोगर साहब ने ये कहा कि मेरे सामने ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। उन्होंने चेहरा अपना पोंछा, ये मरियम नवाज साहिबा ने रिपोर्ट भी किया और कहा ठीक है आगे बढ़ें। अब मैं आपके सामने ये बता दूं कि होगा क्या यहां से आगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस अपील में जाएगा और ये जाएगा आईनी अदालत में। आप ये देखिए कि तैयारियां इसकी तमाम तर मुकम्मल, फौरी तौर पर ये जो है ना वजारत कानून उनको डी नोटिफाई करे, तो ये बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई कर दिए जाएंगे। इसमें कोई देर नहीं लगेगी। ये तमाम चीज़ें हमें पता चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ होंगी। यहाँ बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने दलाइल दिए, बेहतरीन दलाइल। उनसे ये लग रहा था कि केस जो मियाँ दाऊद साहब से बनवाया गया है वो केस जो है वो तकरीबन ख़त्म। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने कहा कि 1.5 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है, डिग्री फेक है। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने यहां तस्लीम किया कि LLB पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में वो मौजूद थे। यानी एक जगह वालिद का नाम ये लिखा, एक जगह ये लिखा, उसमें कुछ फर्क है। एक जगह लफ्ज काजी नाम में मौजूद है, एक जगह लफ्ज काजी नाम में मौजूद नहीं है, इतना फर्क। तो वो ये कहते हैं कि ये बेज़ाब्तगी का केस है, जाली डिग्री का केस नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया, डिग्री जारी की, जिसको कैंसिल किया। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं ना कि डिग्री को कैंसिल किया। अब रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि ये फेक डिग्री का नहीं,
بلکہ بے ضابطگی پر کینسل کرنے کا کیس ہے۔ اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ کراچی یونیورسٹی 40 سال بعد سچ کہہ رہی ہے یا نہیں۔ اور پھر کراچی یونیورسٹی نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے حکم امتناع پر اعتراض نہیں کیا۔ جو کراچی یونیورسٹی کا فیصلہ تھا اس پر سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرانے پہنچ گئی، اور یہ چھپایا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈیکلیریشن جو انہوں نے جاری کیا تھا معطل کر رکھا ہے۔ تو رجسٹرار کراچی یونیورسٹی کے حقائق چھپانے پر ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے یہ بتایا، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کا ڈیکلیریشن سمیت تمام کارروائی معطل کر رکھی ہے۔ یہ عدالت اس صورتحال میں کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ نے ابھی جواب جمع نہیں کرایا؟ تو انہوں نے کہا کل 3 بجے ایچ ای سی کا ریکارڈ ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا، یہاں کیوں نہیں کرا رہے؟ یہ عدالت میں ہونے والی چیزیں ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے حوالے سے میاں داؤد صاحب نے یہاں پر اس عدالت میں یہ کہا کہ وہ قسم کھاتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری بوگس ہے، جعلی ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو قسم کھائی تھی کہ ان کی ڈگری اصلی، انہوں نے کہا انہوں نے قسم بھی غلط کھائی تھی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے یہ ہے لیٹ 80s کا واقعہ، یعنی 78 کی پیدائش، میں بھی اس وقت 9-10 سال کا تھا۔ میاں داؤد صاحب چینل سٹی 42 میں لاہور میں کام کر چکے، میں لاہور میں تھا، یہ عمر میں میرے آس پاس 1-8 سال چھوٹے ہوں گے۔ میں ڈائی کر لیتا ہوں، میں سے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، وہ ڈائی نہیں کرتے، عمر میں 1 سے 2 سال چھوٹے ہی ہوں گے میاں داؤد صاحب۔ تو میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ جس وقت کی بات کر رہے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، قسم کھا رہے ہیں، تو آپ لاہور میں تھے یا پنجاب میں تھے، کراچی کے ہی اس ڈگری کا، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہونے کا آپ کو پتہ ہے۔ پھر آپ اس وقت چڈی میں گھومتے ہوں گے جس وقت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈگری جاری ہوئی ہے۔ اب یہ چڈی میں گھومنے والا بچہ ایک جسٹس کی ڈگری کو جعلی کہہ رہا ہے، وہ جسٹس مختلف لاء کے مختلف عہدوں پر رہا اور اس کی ڈگری مختلف مراحل پر ویریفائی ہوئی۔ وہ وکیل بنا، پھر ہائی کورٹ کا وکیل بنا، پھر اس کے بعد وہ لاء کے مختلف عہدوں پر رہا۔ کی ڈگری تب تک بالکل ٹھیک تھی جب اس جسٹس نے کیا کیا کہ لاؤ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ دیا کہ لاؤ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے فارم 45 لاؤ، تو اس کے خلاف یہ کیس آ گیا۔ جب اس نے خط لکھا کہ یہ خفیہ ایجنسیاں یہ کیمرے لگاتی ہیں، یہ عزیزوں کو ڈراتی ہیں، یہ دھمکاتی ہیں، یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہیں، یہ مداخلت کرتی ہیں، تو اس کے خلاف کیس آ گیا۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہمارے ہاں دوستوں نے یہ بتایا، بار بار بتایا کہ دسمبر ختم ہونے سے پہلے فکس کرنے کی بات چل رہی ہے، اور یہ ہو گیا۔ یعنی ابھی آج کی سماعت میں اکرم شیخ صاحب کو دیکھیں یا بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو دیکھیں یا بھنڈاری صاحب کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی چلنا تھا، کچھ دن چلنا تھا۔ اور ہمارے ہاں عدالتوں میں جس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب کے اس کیس میں وہ جو بات تھی کہ دسمبر سے پہلے چیزیں ہو جانی ہیں، تو وہ بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ انجام دے دی گئی ہیں۔ اس کا تو مطلب ایک اور لیتا ہوں میں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مزید ججز ہیں، 5 ججز کی بات ہو رہی تھی، ان مزید ججز میں بابر ستار صاحب شامل ہیں، سمن رفت امتیاز صاحبہ شامل ہیں، محسن اختر کیانی شامل ہیں، سردار اعجاز اسحاق صاحب شامل ہیں۔ یہ جج صاحبان جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکالنے کا کام یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ان کے تبادلے ہو سکتے ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ اب انجام دیے جا سکتے ہیں۔ وی نیڈ ٹو ویٹ اینڈ واچ، دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی اپیل جائے گی قاضی امین الدین صاحب کے پاس۔ یو کین ہیو اے بیٹر آئیڈیا کہ اس کا فیٹ کیا ہوگا۔ جو یہاں ہوا ہے اب ہمیں آگے بھی ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں ایک اور چیز، عمران شفقت صاحب یہ پی ٹی وی میں ہیں، عمران شفقت صاحب صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، میرے ساتھ دنیا نیوز میں بھی کام کر چکے ہیں اور آپ نیوز میں بھی کام کر چکے ہیں۔ عمران شفقت صاحب تھوڑے سے سینئر ہیں، عمر میں تھوڑے سے بڑے ہیں، اور وی ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ان آپ نیوز، دنیا نیوز، اور پھر ساتھ کام کیا ہے۔ ٹی وی پر ایک آدھ بار فکری اختلاف پہ تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہماری ہو چکی ہے، بٹ ہماری کوئی
تلواریں نکال کر لڑائیاں نہیں ہیں. وی ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشن شپ، اسپیشلی آپ نیوز میں تو بہت اچھا تھا. عمران شفقت صاحب کی فواد چودھری صاحب سے جھڑپ ہوئی ہے. اب فواد چودھری صاحب سے بھی میرا بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن مجھے اس پوری جھڑپ پر ایک بات کرنی ہے. دیکھیں ہوا یہ کہ عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ ایک معاملے پر، ان کی ویڈیو وائرل تھی، اس پر وہ بات کر رہے تھے. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ عمران شفقت جو ہے وہ تو رو رہا تھا، میں نے اس کو بطور وزیر اطلاعات مدد کی، گرفتار ہوا، عامر میر، حامد میر کے بھائی، دلاسے دے رہا تھا، 3 بار بے ہوش ہو گیا گرفتاری کے بعد، ایسے کیا. فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے تھے. اور اس پر عمران شفقت صاحب نے ان کی تصویر لگا دی. جب وہ فواد چودھری صاحب گاڑی سے اترے، بھاگے عدالت کے اندر اور گرے تھے. فواد چودھری صاحب، ظاہر ہے کہ ہر شخص کا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ دوڑ لگا سکے، تو فواد چودھری صاحب بھاگے، بھاگنے کے بعد گرے، سانس بھی پھولا تھا. عمران شفقت صاحب نے ان کی تصویر لگا دی. او میں تو جو ہے وہ گرا تھا اور یہ ہوا، میں تو 3 بار بے ہوش ہوا تھا، آپ کی بہادری دنیا نے دیکھ رکھی ہے. یہ بات انہوں نے کی. میرا ایک سیدھا سیدھا سوال ہے، فواد چودھری صاحب ٹی وی پہ ایک بات بتا چکے کہ انہیں جب وہ گرفتار ہوئے، ان کی گرفتاری کی جگہ سے کہیں اور لے جایا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، ٹی وی پہ بتا چکے. عمران شفقت صاحب اگر یہ تمام باتیں درست ہے تو کون تھا پیچھے؟ فواد چودھری صاحب کو اندازہ ہے. عمران ریاض گرفتار ہوا، گرفتار ہونے کے بعد لاپتہ ہوا اور 4.5 مہینے لاپتہ رہا، اور عمران ریاض بتاتا ہے کون تھا پیچھے. اسی طرح سے متی اللہ جان صاحب پہلے اٹھائے گئے، بعد میں اٹھائے گئے، اور متی اللہ جان صاحب پہ اب منشیات کا پرچہ چل رہا ہے اور عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ جو منشیات والا چارج ہے یہ ختم ہی نہیں کر رہی، درخواست بھی مسترد کر دی. تو کیا عمران شفقت کو اندازہ نہیں ہے، فواد چودھری کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کیسے ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں جہاں سے ہو رہی ہیں، کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو جو الزام دینا ہے وہ کتنا درست ہے. اب ایک اور چیز ہے جو عمران شفقت کو سوچنی چاہیے. عمران بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ فواد چودھری صاحب نے کیا کیا تھا، یا متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا، شیریں مزاری نے کیا کیا تھا، یا عمران خان کی حکومت کیا کرتی تھی. صحافیوں سے ایجنسیاں ناراض ہو کر، اپنی بات نہ منوانے پر غصہ ہو کر ان کو اٹھاتی ہیں، غائب کرتی ہیں، مارتی ہیں، پیٹتی ہیں. ابصار عالم کے ساتھ جو ہوا اس پر بھی بات ہو رہی ہے. جو اسد طور کے ساتھ ہوا، گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر گھسے، مارا، اور اسد طور کہتے ہیں ایجنسی والے تھے. یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں ہوئی ہیں. ارشد شریف کے ساتھ پاکستان میں جو ہوا اور جو پاکستان سے باہر ہوا، تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور الزام دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ظاہر ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ سامنے نہیں ہے، اس کو الزام بھی نہیں دے رہے اور اس کو الزام دے بھی نہیں سکتے. تو ایک دوسرے کو فواد چودھری صاحب جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. ہاں ایک چیز دیکھنے کی ہے، عمران ریاض غائب ہوا تو یہ جو نون لیگ کی حکومت یہ کہتی ہے صحافی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، یہ صحیح ہوا ہے، اور اب فیصلے دینا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح سے وہ عظمہ بخاری بیٹھتی ہیں اور کہتی ہے یہ صحافی نہیں ہے، وہ صحافی نہیں ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کا لوگو لگا کے مذاق اڑاتی ہیں بیٹھ کے. عمران خان کی حکومت میں یہ نہیں ہو رہا تھا. جو خفیہ ادارے کر رہے تھے، عمران خان کی حکومت بیٹھ کر اس کو انڈورس نہیں کر رہی تھی، صحافیوں کی بڑی حد تک مدد کر رہی تھی. غلطیاں عمران خان کی حکومت میں بھی بہت تھیں. فواد چودھری صاحب نے بعض صحافیوں کے حوالے سے ایسی باتیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت تھیں غلطیاں عمران خان کی حکومت میں بھی. لیکن یہ حال جو نون لیگ کی حکومت کا ہے نا، یعنی اسد طور پہ حملہ ہوا تو بلاول بھٹو، شہباز شریف، قاضی فائز عیسیٰ، بڑا سا ڈیلیگیشن سب پہنچ گئے الگ الگ بھی، اور بڑی سی ٹیم بنا کر بھی اسد طور سے ملنے. اس کے بعد اسد طور گرفتار ہوا، یہ لوگ حکومت میں تھے، گئے، یہ لوگ گئے، پوچھا کہ کیا ہوا اسد تمہارے ساتھ. اس کے بعد صحافی دھڑا دھڑ نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں اور وہ غائب ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. اس پر جو سہراب برکت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آغا شیخ سرور کے ساتھ ہو رہا ہے، جو رائے غلام علی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ان میں سے کوئی بات کرتا ہے؟ پرابلم یہ ہے عمران شفقت صاحب کہ اب جو حکومت ہے وہ کہتی ہے اگر کوئی پٹ رہا ہے تو ٹھیک پٹ رہا ہے اور مارو. یہ حکومت یہ کر رہی ہے. یہ حکومت کہیں کسی صحافی کی مدد نہیں کر رہی. عمران خان کی حکومت اس لحاظ سے لوگوں سے بہت مختلف تھی کہ عمران خان کی حکومت صحافیوں کی مدد کر رہی تھی. آخری چیز، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے خبر آئی، رائٹرز نے خبر دی، تجزیہ دیا، عائشہ صدیقہ صاحبہ کی بات رکھی ہمارے سامنے کہ عاصم منیر صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ہے. امریکہ جو وعدے ہیں ان کے حوالے سے پریشر ڈال کے بات جلد بنوانا چاہتا ہے، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ٹرمپ سے ملاقات پھر ہونے والی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے بڑے کروشل ٹائم پہ، بڑے کروشل معاملات پہ، بڑے کروشل حالات میں ہو رہی ہے. اب ایک خبر آئی ہے، اور رائٹرز نے اپنی خبر میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے، پاکستانی حکام سے اور وائٹ ہاؤس سے بات کی، انہوں نے جواب نہیں دیا.
عرب نیوز خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو لکھا اور وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ نہیں، عاصم منیر صاحب کا اب کوئی دورہ نہیں ہے، کیلنڈر ایئر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ تو رائٹرز کی خبر جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے اس پر وائٹ ہاؤس جواب نہ دے اور عرب نیوز کو جواب دے دے، تو اس کا مطلب ہے جو پریشر ہے اس پریشر نے کام دکھایا ہے اور چیزیں اس وقت شاید رکی ہیں جب ہی عرب نیوز کی طرف سے یہ جواب آیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔